अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़कार अली अपने व्लॉग के साथ। आज जो मौजू है मेरे व्लॉग का वो आज़ाद कश्मीर की सियासत है। मैं हमेशा आज़ाद कश्मीर की सियासत को इंडोनेशिया का एक दरिया है, उसके बारे में कहा जाता है कि गंदा तरीन दरिया है, दुनिया का गंदा तरीन दरिया है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इस दरियाई नीलम को देखें तो शायद ये दुनिया का गंदा तरीन दरिया होगा। तो यहाँ की सियासत भी उतनी ही गंदी है जितनी कि इंडोनेशिया का वो दरिया हो या नीलम दरिया गंदा है, उतनी ही यहाँ की सियासत भी गंदी है। और ये आज की नहीं है, हमेशा रही है। तो अब जो आज़ाद कश्मीर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ अब ऐसी जो सरगर्मियाँ हो रही हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मौजूदा हुकूमत को, जो अनवार हक साहब की हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट है, इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक की पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए मुस्तक़बिल में क्या होता है यह हम कुछ नहीं कह सकते। सियासत में हर लम्हे सूरत हाल बदलती रहती है, इस पर आप हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है तो उसके बारे में जो अब तक जो हमें मालूमात हैं वो ये हैं कि नून लीग को जो जब इंतखाबात लड़े थे तब उनको 7 नशिस्तें मिली थी, और इसी तरह पीपल्स पार्टी को 9 और बाद में 11 हो गए थे, 13 हो गए थे, 13 उनकी कुल जो मेंबर्स हैं पीपल्स पार्टी के 13 हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें तकरीबन 8 और अरकान वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं, या नून लीग के साथ राब्ते में हैं, या नून लीग के साथ कमिटमेंट की है कि वो किसी मुमकिना अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में उनका साथ देंगे, उनके साथ शामिल होंगे। इसमें आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान भी हैं, उनकी तादाद तकरीबन 3 है। और इसी तरह जो पाकिस्तान में जो कश्मीरी रिफ्यूजीज़ की सीट्स पर मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर असम्बली में आते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 6 है, और उसमें कुछ ने पहले ही नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। अब ये 15 अरकान नून लीग के हो जाएंगे, और पीपल्स पार्टी के 13, ये कुल मिला के अगर ये दोनों एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिस तरह के ये इस्लामाबाद में जो है पीपल्स पार्टी और जो है नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएगी, उसी तरह अगर यहाँ पे हुकूमत बनती है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो इनको जो मतलूबा अरकान है वो 27 अरकान दरकार होंगे। 27 अरकान में से 27 अरकान दरकार होंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करने के लिए। लेकिन इनके पास जो इस वक्त जो लोग हैं वो तकरीबन 28 अरकान हैं। तो अब जो ही मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद में नई हुकूमत आती है, एक कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ बनती है, तो आज़ाद कश्मीर में भी जो है सूरत हाल तब्दील हो सकती है। तो अनवार हक साहब की हुकूमत को एक ख़तरा है, एक यकीनी ख़तरा है। ये रूमर्स
نہیں ہیں. یہ ایک مطلب جو ابھی تک سیاسی صورتحال نظر آتی ہے ان کی حکومت کو ایک یقینی خطرہ ہے. لیکن ان کو جو فائدہ ابھی تک ہے وہ فائدہ ہے کیا؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ نون لیگ میں بھی تقریباً 3 رہنما ایسے ہیں جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی 4-5 لوگ ایسے ہیں جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو اب اگر یہ جو اندر کی چپکلش ہے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں، وہ عین ممکن ہے کہ وہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں شاید ڈیلے آ سکتا ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی مفادات کے بارے میں سوچے گا. لیکن اگر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی فیصلہ کرتی ہے، کسی امیدوار پہ متفق ہوتے ہیں کہ کون اگلے جو وقت رہ جاتا ہے اس کے لیے کون وزیر اعظم ہو، تو وہاں سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر یقینی طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو وہ ماننا پڑے گا، اس پہ اتفاق کرنا پڑے گا. اور ایسی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ جو عدم اعتماد کا جو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ جلدی آ سکتی ہے. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ سیاست جو ہے اس میں کوئی بھی بات حتمی طور پہ نہیں کی جا سکتی ہے، ایک یقینی طور پہ ایک تھرٹ ہے. اور انوار الحق صاحب کو ایک جو ان کو جو پولیٹیکلی جس کی وجہ سے وہ ولنریبل ہیں، زیادہ ولنریبل ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک اراکین اسمبلی منسٹرز اور پرائم منسٹر کے بیچ گیپ رہا ہے. منسٹرز کی شکایتیں رہی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، اور جو ہے کافی زیادہ ایک جو ہے مخالفانہ رویہ ہے جو ان کی کابینہ ہے اس کا، ایم ایل ایز کا، اور وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. میری کچھ منسٹرز سے بات ہوئی، بلکہ ان کی یہ شکایت تھی کہ سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہی ہیں، وہ خود ہی جو کرنا چاہیں کرتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ وہ انائے لگے پرائم منسٹر سے. تو اب اس صورتحال میں جو ابھی تک کی صورتحال ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ اس وقت کی انوار الحق صاحب کی حکومت جو ہے شاید زیادہ دیر قائم نہ رہے. لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر میں ایک یوزول بات ہے. آزاد کشمیر کی یہی سیاست رہی ہے ہمیشہ سے. اب دیکھیے جب 2021 میں انتخابات ہوتے ہیں اس وقت جو ہے اس وقت بھی وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے الیکشن جیت جاتی ہے. یقینی طور پہ وہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت کے اثر رسوخ کی وجہ سے، اس کی مداخلت کی وجہ سے وہ انتخابات جیت جاتے ہیں. وہ مداخلت صرف پی ٹی آئی نہیں کر رہی تھی، وہ اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں کر رہی تھی، وہ نون لیگ بھی کر رہی تھی، وہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی تھی. وہ یہاں بیسیکلی پاکستانی لیڈرز آتے ہیں کمپیننگ کرنے کے لیے اپنی جماعتوں کے لیے. تو اس وقت بھی اس پہ جو ہے وہاں پہ اختلاف رہا کہ کون وزیر اعظم ہونا چاہیے. ایک طرف سردار تنویر الیاس خان صاحب تھے، دوسری طرف سلطان محمود چودھری صاحب تھے. ان کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے. لیکن پھر یہ جنگ چونکہ ختم نہیں ہوئی تو یہ پرولانگ کر گئی. تو پھر عمران خان صاحب نے جو ہے عبدالقیوم نیازی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا، جس پر سب کو اتفاق کرنا پڑا. پھر عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہے 1 سال بھی مکمل نہیں کرتے، اور پھر عمران خان صاحب کی ہی مطلب بہشت پہ جو ہے حکومت تبدیل ہوتی ہے اور سردار تنویر الیاس خان صاحب جو ہے پرائم منسٹر بنتے ہیں.
اور سردار تنویر الیاس خان صاحب کے بارے میں بھی مطلب جب ان کی حکومت تھی، آج عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، وہ تو ایک ٹھیک ہے، سیاسی جماعتیں ایسا کرتی ہیں، اس طرح کے بیانات دیتی رہتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ریلیونٹ رہنا پڑتا ہے پالیٹکس میں، لیکن میرا خیال ہے اس وقت بھی سردار تنویر الیاس خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں تھا عدم اعتماد کا، جو میں کہیں بار کہہ بھی چکا تھا کہ ان کو خطرہ نہیں ہے عدم اعتماد سے، عدم اعتماد کی کوئی تحریک ان کے خلاف نہیں آئے گی اور نہ ہی اس طرح سے ان کی حکومت جائے گی، لیکن میں یہ بھی کہتا رہا کہ ان کے سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے اقتدار کے خاتمے کا موجب بنیں گی، تو وہی ہوا، ان کے سٹیٹمنٹس پہ کورٹ نے چونکہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا اور وہ ان کا اقتدار چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہاں ایک عدم استحکام آیا، سیاسی عدم استحکام، تو یہاں پہ اس وقت بھی مختلف لوگ جو تھے، مختلف لیڈرز جو آزاد کشمیر تھے وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، تو وہ جھگڑا جو ہے چلتا گیا، پرولانگ ہوا، اور پھر جو میں اکثر کہتا ہوں جو اسلام آباد میں بیٹھے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز اور سکرپٹ رائٹرز، تو پھر وہ حرکت میں آ گئے، تو انہوں نے پھر انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنوایا، اور 48 ووٹ، یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کو 48 ووٹ پڑے، اور اس میں تمام جماعتیں تھیں، وہ اس نے فارورڈ بلاک بنایا انوار الحق صاحب نے 20 اراکین کا، اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کی حمایت کی اور وہ وزیر اعظم بنے۔ تو جس طرح سے انوار الحق صاحب آئے تو مجھے لگتا ہے اسی طرح سے انوار الحق صاحب جائیں گے بھی۔ تو یہ بیسیکلی جو آزاد کشمیر میں یہ پہلی بار بھی نہیں ہوا، 2021 میں پہلی بار نہیں ہوا، یہ 90s میں بھی ہوا، اور یہ پھر جو ہے 2006 کے بعد بھی ہوتا رہا ہے، یا آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو کریڈیبلٹی ہے آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی، وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے۔ یہاں حکومتیں اس لیے نہیں بدلتی ہیں کہ لوگوں کو ریلیف پہنچانا ہے، یہاں حکومتیں جو بدلتی ہیں وہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے حکومتیں بدلتے ہیں۔ جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پرائم منسٹر سے ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہے تو ہم ایک چینج لائیں گے، شاید دوسرا پرائم منسٹر آئے گا، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا، تو یہ صرف اپنے مفادات کے لیے، یعنی بڑی ہی بہت ہی جو یہ ڈپریسنگ سچویشن ہے اس خطے کی۔ اور مجھے حیرت یہ بھی ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ان کے پروڈیوسرز، سکرپٹ رائٹرز اور ڈائریکٹرز، اور ان کے یہاں جو ایکٹرز ہیں، مطلب ان کو کبھی فیل نہیں ہوتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مطلب ان کو کبھی احساس نہیں ہوتا، مطلب ان کے پاس آپ آزاد کشمیر کے 40 لاکھ، نہ صرف آزاد کشمیر کے 40 لاکھ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بلکہ پاکستان میں بسنے والے جو کشمیری ریفیوجیز ہیں جن کی نمائندگی 12 لوگ کرتے ہیں، ان کا بھی۔ اور یہ کس طرح سے ان کو ایکسپلائٹ کر کے اقتدار حاصل کرتے ہیں اور پھر پرسیو کرتے ہیں اپنے فائنینشیل اور پولیٹیکل انٹرسٹ کو۔ اور اس کی وجہ سے میں یہ آج بتاتا چلوں، آزاد کشمیر میں ایک ریزنمنٹ ہے، ایک لوگوں میں ایک ناراضگی ہے، ایک ریزنمنٹ ہے، وہ اگر بولتے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جس سے بھی بات کرو وہ ان سیاستدانوں کے بارے میں خلاف بات کرتا ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ریزنمنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو کسی ایسی سچویشن کی طرف لے جائے گا جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں سکرپٹ رائٹرز، پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز،
وہ کم از کم اتنا کام کریں کہ آزاد کشمیر میں ایک صاف ستھری حکومت، صاف ستھری گورننس، اکاؤنٹیبل حکومت جو لوگوں کے پاس اکاؤنٹیبل ہو، ٹرانسپیرنسی ہو اور لوگوں کے کام کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ایسی حکومت ہو۔ وہ نہیں بدلائیں حکومت اس لیے کہ ان کو کچھ لوگ یہاں سے کچھ لوگوں کے نعرے درکار ہوں تو اس کے لیے جو ہے وہ حکومت تبدیل کریں یا حکومت بنائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ تبدیلی آنی چاہیے اور اس کے لیے لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، وہ اس پر بات کریں۔ اس پہ جب تک وہ بات نہیں کریں گے، جب تک کہ وہ اس سچویشن کو، اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ تب تک آپ یہ پوری اس آبادی کو، کشمیریوں کی آبادی کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے رہیں گے اور یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اٹھیں۔